बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इसके टाइटल के ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को एक वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का नाम काफ़ी लोगों ने सुना होगा। सहाबी थे और वो ग़ुलाम थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के उनकी साइड से वो ग़ुलाम थे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी पैगंबर, उन्होंने उनको अपना मुँह बोला बेटा बना लिया था। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को एज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बेटा बनाया हुआ था, मुँह बोला बेटा, तो बहुत सारे लोग उनको ज़ैद बिन मोहम्मद भी कहना शुरू हो गए थे। अच्छा, उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि वो जो कल्चर था, वहाँ की जो सोसाइटी थी, वहाँ पे ये होता था कि अगर आपने किसी को मुँह बोला बेटा बना लिया है या किसी को मुँह बोली बहन बना लिया है या मुँह बोला भाई बना लिया है, तो लोग उनको ना अपनी जायदाद में से भी हिस्सा देना शुरू कर देते होते थे। और अगर मुँह बोला बेटा है या भाई है तो उसकी जो मुतलका अगर उन्होंने अपनी वाइफ को डाइवोर्स कर दिया हो तो वो उससे फिर शादी भी नहीं करते थे, बेटे की ख़ास तौर पे। तो ये बहुत सारी जहालत की जो रसूम थी वहाँ पे मुशरिकीन अरब में उस टाइम पे। तो अब चूँकि कुरान पाक नाजिल हो रहा था और एक इस्लामिक सोसाइटी का वजूद आना शुरू हो गया था, इस्लामी सोसाइटी को तरबियत, उनकी अखलाकी तरबियत की जा रही थी, बहुत सी चीज़ों पे अहकामात दिए जा रहे थे। स्पेशली मदीना में हिजरत के बाद जब प्रॉपर एक इस्लामी रियासत कायम हुई तो अल्लाह ताला ने उनकी तबलीग, उनकी अखलाकी दुरुस्तगी के लिए बहुत सारे अहकामात इन चीज़ों के ऊपर नाजिल करने शुरू कर दिया। अब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की शादी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कज़न थी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके साथ हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाई थी। अब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा सिंस ग़ुलाम कैटेगरी से थे और जो हज़रत ज़ैनब थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो कुरैश ख़ानदान से थी, तो उनका जोड़ एक प्रॉपर नहीं बन पा रहा था और उनमें डिफरेंसेस शादी के बीच में रहे। अब अल्लाह ताला ने चूँकि इस्लामिक सोसाइटी को कुछ चीज़ें सिखानी थी तो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा कर दिया कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की जब अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स होगी तो फिर आप उनके साथ शादी कर लेंगे। अब ये चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी सी अंदर से परेशान कर रही थी। कैसे कि उस टाइम पे इस्लाम अपनी तबलीग को ज़ोर पकड़ा था, ये इस्लामी तहरीक जो एक ज़ोर पकड़ रही थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रॉबेबली ये सोचा कि जब मैं अपने मुँह बोले बेटे की मुतलका वाइफ के साथ जब मैं शादी करूँगा तो लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर सकते हैं और इसकी वजह से जो इस्लामिक कॉज़ है, जो इस्लामी तहरीक है, इसके ऊपर कोई थोड़ा सा मसला मसाइल ना पैदा हो जाए। क्योंकि आपका मेन जो मिशन था, जो आपकी प्रायोरिटी थी, वो ये थी कि हमारी जो इस्लामी तहरीक है, जो एक इस्लामिक सोसाइटी बन रही है, वो बेहतर से बेहतर तरीके से बनती चली जाए। अल्लाह ताला ने आपको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा दे दिया। अब एक दिन हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। उन्होंने आके कहा कि जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपनी शादी से और मेरी नहीं निभ पा रही, तो मैं हज़रत ज़ैनब को डिवोर्स करना चाहता हूँ। तो अब ये चीज़ तो एज़ पर अल्लाह प्लान हो रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इशारा भी दे दिया था कि वो डिवोर्स कर देंगे, फिर आपने शादी करनी है, ताकि वो जो एक जाहिलाना रस्म चलती आ रही है जो कि अल्लाह के नज़दीक ठीक नहीं है, तो वो अपने इख्तिताम को पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी ने तो आना नहीं है कि वो प्रैक्टिकली आके इन चीज़ों को करे। तो जब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने आके आपसे डिस्कस किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से उनको कह दिया कि जाओ, अल्लाह से डरो और इस चीज़ को निभाने की कोशिश करो, इस शादी को निभाने की कोशिश करो। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों किया, डिस्पाइट कि उनको इशारा मिल चुका था कि ये होना है? क्योंकि आपको था कि अगर मैं ऐसी चीज़ करूँगा तो लोग बातें करेंगे और उनके लिए ज़रा सा उनके रास्ते में मुश्किलात आएंगी, उनके ऊपर एक इल्ज़ाम आ जाएगा कि जी देखो ये इन्होंने सोसाइटी के अगेंस्ट जाके। तो ये पूरा वाक़या मैं कुरान पाक में मेंशन है, मैं अपने पास से नहीं सुना रहा। तो कुरान में इसका इशारा है, क्योंकि मैंने आपको जैसे अर्ज़ किया था कि मेरी सारी बातचीत कुरान के हिसाब से ही है।
تو اس چیز کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جب آپ کو ہم نے اشارہ دے دیا ہوا تھا تو آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے، دیٹس اٹ۔ لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہے گی، کیونکہ ایک چیز ہے نا، ایک آرڈر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، بتا دیا کہ یہ ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے اوپر قرآن میں ہی آرڈر کیا کہ نہیں، آپ نے ایسا کیوں کہا ہم کو کہ جاؤ اللہ سے ڈرو اور اس چیز کو نبھاؤ، جبکہ ایک چیز ہونی ہے۔ اور بعد میں وہی ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو، اللہ کے حکم کو ایکسیپٹ کیا، اور حضرت زید بن حارثہ نے جب حضرت زینب کو ڈیورس کر دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ اب یہ واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے اور کن چیزوں کے اوپر بتاتا ہے، یا اس سے آج کے دور میں ہم لوگوں کو، یا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ایک چیز کو مینشن کی ہے، ہاؤ دیٹ اپلائز ٹو اس ان ٹوڈیز ٹائم۔ سنس یہ شادی سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے تو میں اسی بارے میں ڈسکس کروں گا کہ بہت سارے لوگوں کی، اسپیشلی ہندوؤں کی تو یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ جی مسلمان جو ہیں وہ دیکھیں کس طرح کے ہیں، ان کو ایک ٹائم پہ 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے۔ اچھا، یہ 4 بیویوں کے ریسٹرکشن کے میں بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 4 سے بھی کہیں زیادہ بیویاں لوگوں نے رکھی ہوئی تھیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے قرآن پاک میں یہ حد آ گئی تھی کہ ایک مسلمان ایک ٹائم پہ میکسیمم 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی قرآن میں اسی سے ریلیٹڈ فرمایا کہ انصاف کرنا ہے اپنی بیویوں کے بیچ میں، اور آگے چل کے اللہ نے دوبارہ یہ بولا کہ انصاف ٹھیک ہے، انسان کے بس میں اتنا نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ پراپر انصاف کر سکے، تو یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ بالکل ایک ہی کی طرف جھک جاؤ اور دوسرے کو بالکل لاوارث چھوڑ دو، تو اس طرح کا انصاف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ ملٹیپل میرجز کی جو اجازت ہے اسلام میں، اس پہ بہت ساری حجت، اور ہماری سوسائٹی میں دس از ون آف دا تھنگ وچ از لیگل، لیکن اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈبیٹ ہوتی ہے اور اس کو بہت زیادہ غلط سمجھا جاتا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی آج کے دور کی اگزامپل دیتا ہوں، ایک مرد ہے، شادی شدہ ہے، اس کے باہر کافی سارے چکر چکر چل رہے ہیں، اور کبھی کو بات گھر تک آ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں خیر ہے جی، ہوتا رہتا ہے، چلتا ہے، سوسائٹی ہے، شکر کرو جی اس نے شادی نہیں کر لی۔ میں فار گاڈ سیک یار، اگر شادی کر لے تو شکر کرو، غلط کام کرے تو شکر مت کرو، کہ نا اسلام نے ہمیں جو تربیت دی ہے وہ یہ دی ہے کہ ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ، اللہ کے نازل کردہ آئین کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ پاک نے بہت سی چیزوں کو حلال کر دیا، بہت سی چیزوں کو حرام کر دیا، حرام کر دیا، ختم، بات ختم، دیٹس اٹ، اب ہم نے اس طرف کو جانا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ حلال کر دیا تو دیٹ از الاؤڈ، دیٹ از حلال۔ پر ہم لوگوں میں انفارچونیٹلی اللہ کا ڈر ختم ہو گیا ہے، ہم لوگ غلط کام کر لیتے ہیں باہر، ٹھیک ہے نا، کیوں؟ کسی کو پتہ نہ چلے تو خیر ہے، اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ سے تو چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری سوسائٹی میں یہ چیز حد سے زیادہ بری سمجھی جاتی ہے، اس بندے کو غلط نظر سے دیکھا جاتا ہے جس نے 2 شادیاں کی ہوئی ہوں، یا 3 شادیاں کی ہوئی، 4 شادیوں کو تو پتہ نہیں لوگ کیا بولیں گے۔ دیٹ از الاؤڈ، اللہ نے اس کو الاؤ کیا، اللہ کے نزدیک اس کی حکمت کیا ہے، اس کی حکمت بھی جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میڈیکل ریزنز کی وجہ سے، یا مرد کی نیچرلی طبیعت ایسی ہے اس وجہ سے، اگر انسان صرف ایک وائف کے ساتھ خوش نہیں ہے، یا اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میری ایک سے زیادہ وائفس ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہیں ان سے نکاح کر لو، بہترین رشتہ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی ایک دفعہ کویشچن ہوا تھا تو انہوں نے تو بڑی زبردست اسٹیٹسٹکس دے کے بتا دیا تھا کہ اتنی پاپولیشن ہے دنیا کی، اس میں اتنے پرسنٹ مرد ہیں، اتنے پرسنٹ عورتیں ہیں، عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں، اگر سارے ایک ایک شادی کرتے ہیں تو جو ریمیننگ عورتیں وہ کہاں جائیں گی؟ ہمارے یہاں کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو لوگ ہمیشہ اس کو غلط سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ دوبارہ شادی تو اس طرح سے احسان لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جسے پتہ نہیں کسی مجبوری کا فائدہ اٹھایا گیا۔ طلاق اس کو کیوں ہوئی ہے ہمیشہ مرد کا قصور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور طلاق ہو جانا، یا اگر کسی عورت کی جوان عمری میں اگر اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو بیوہ کے ساتھ، متعلقہ عورتوں کے ساتھ شادی کو ہمارے ہاں بڑی ایک عجیب اور ایک احسان والی چیز سمجھی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بڑی غلط ہے۔ ہمارے ہاں تو جو شادی کا نظام چل رہا ہے انفارچونیٹلی وہی بہت غلط ہے، ٹھیک ہے۔ میں تو اس کے سخت خلاف ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک لوور مڈل کلاس میں ایک بچی کی شادی اگر ہم کر رہے ہیں تو وہ 25-30 لاکھ روپے آج کے دور میں لگ جاتا ہے۔ سونے کا ریٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ ناؤ
کسی کی 3 سے 4 بیٹیاں ہو گئی ہیں، تب وہ 1 کروڑ روپیہ تو بندہ صرف اس پہ کما جائے کہ جی وہ رشتہ کیا ہوگا. جہیز کی لعنت ہم لوگوں کے بیچ میں حد سے زیادہ طور پہ سرائیت کر چکی ہے، ہماری رگوں میں اتر چکی بھی ہے. یہ ہندو کلچر ہے، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. آج کل کی شادیوں پہ جب نظر پڑتی ہے تو اب تو وہ نئے فیشن آ گئے ہیں جی. اپٹن ہو رہا ہے، برائڈل شاور ہو رہا ہے، پھر مہندیاں ہو رہی ہیں. اور کہ مطلب واٹ از دس؟ اسلام میں تو یہ شادی کا کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام میں تو آپ سمپل نکاح، اس کے بعد پھر جو مرد ہے وہ اپنی استطاعت کے حساب سے جو آس پاس کے چند قریبی رشتہ دار ہیں، جو اہل محلہ ہیں، بس آپ اپنی رضا سے ان کو خوشی سے کھانا کھلا دیں. دیٹ از سمپل میرج. اگر وہ چیز آج کے دور میں امپلیمنٹ ہوتی ہے تو آپ سوچیں کہ شادیاں کتنی آسان ہو جائیں گی. ایوریج ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ پاکستان میں لڑکی کی شادی 28 سے 30 سال کی عمر میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بالغ ہو جانے کے بعد 10-12 سال تک لڑکیاں رشتے کا انتظار کر رہی ہیں. اچھے رشتے ہر دوسرے گھر کی پرابلم ہے، نہیں ملتے. بہت مشکل ہو جاتا ہے. ماں باپ اسی فکر کے اوپر جا کے رہ جاتے ہیں. پھر یہ میرج بیورو یا رشتہ کرانے والی آنٹیاں، اور وہ پھر اس میں کتنے پرابلمس بعد میں نکلتے ہیں. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں. اب ایسے میں ہم لوگوں نے جی پابندیاں لگا دی ہیں کہ جی دوسری شادی نہیں کرنی، تیسری شادی نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. بھائی اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے تو ڈر صرف اللہ کی ذات کا ہونا چاہیے. لوگوں کا ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ میرے گھر والے کیا کہیں گے، میرے محلے والے کیا کہیں گے، میرے خاندان والے کیا کہیں گے. ٹو ہیل ود دیم. کسی کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. اگر آپ ایک جائز کام کو کر رہے ہو، اللہ کے ڈر سے کر رہے ہو، ٹھیک ہے، صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. بہت سارے لوگوں نے دوسری شادی کر لی، چھپا کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دنیا کا ڈر ہے. تو یہ حضرت زید بن حارثہ والی اگزامپل جو میں نے آپ لوگوں کو دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی لیے مینشن کی ہے کہ اگر ایک چیز جو اللہ نے الاؤ کی ہے، اگر آپ اس ٹھیک راستے کے اوپر چل رہے ہیں تو ڈر کسی کا نہیں ہونا چاہیے. ڈر صرف اور صرف اللہ کی ذات کا ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز کہی تھی کہ اسلام کی تحریک، اسلام سکسیزفل ہونا ہے، یہ تحریک کامیاب ہونی ہے، یہ ساری چیزیں ان چیزوں پہ میٹر نہیں کرتی کہ لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے. سورۃ الکافرون میں صاف ہے نا وہ آخری آیت، لکم دینکم ولی دین، کہ پھر تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو اس قاعدے، اس شریعت، اس آئین کے تحت گزارنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نازل کیا، اینڈ دیٹ از قرآن پاک. ٹھیک ہے. تو جتنے لوگ یہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی دوسری شادی نہیں کی، شکر ہے، یہ نہیں کیا، وہ کیا، افیئر چلا لو، دیٹ از اوکے، دیٹ از ایکسیپٹیبل. دوسری شادی شکر ہے نہیں کی، وہ کس کا شکر کرے ہو؟ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا. باقی معاشرے میں جو بے راہ روی ہے، جو معاشرے میں بے حیائی ہمارے ادھر پھیل چکی ہوئی ہے، مردوں کے ساتھ غلط کام ہوتے ہیں یہاں پہ، جانوروں کے ساتھ غلط کام ہوتے ہیں، قوم لوط والی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. وائی دس از آل فرسٹریشن. ہم لوگوں نے اپنے معاشرے کو کس کی طرف لے کے جانا ہے؟ جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے اس کے اوپر چلتے ہوئے تو جی لوگ آ جاتے ہیں، فلانا آ جاتا ہے، فلانا یہ چیزیں بات کرنی شروع کر دیتا ہے. اخلاقی طور پہ گرتے ہوئے جا رہے ہیں ہم لوگ. تباہ ہو چکی ہے ہماری قوم اخلاقی طور پہ. اور یہ دیکھیں، آنکھیں بند کر لینے سے کچھ نہیں ہوگا، اس بارے میں بات کرنے سے کچھ ہوگا. اگر کسی نے دوسری شادی کی اس کو رسپیکٹ کرو یار. اس نے اللہ کے بتایا ہوئے راستے پہ کی، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. جو گناہ کر رہے ہیں ان کو ڈر نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ الاؤڈ ہے، ان کے لیے بہتر ہے. اور ایون ہمارے یہاں پہ لوگوں کے اتنے سارے چکر چکر چل رہے ہوتے ہیں، تو کسی شادی شدہ بندے کا کسی کی طرف رشتہ چلا جائے گا نا تو لوگ کہیں گے اوہ ہماری بیٹی کو راستے میں پڑی ہوئی ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. بھائی کم آن، سمجھے نا. اگر تو جو قرآن میں ہمارے لیے چیزیں بتائی گئی ہیں، جو چیزیں اللہ نے بتائی ہوئی ہیں، جو احکامات اللہ نے دی ہیں، اگر ہم اپنی زندگیوں کو اس حساب سے گزارنی شروع کر دیں گے تو دنیا اور زندگی بہت آسان ہو جائے گی، مشکل نہیں ہوگی. مشکل ہم لوگوں نے خود کر دی ہے. یہ برائڈل شاور، یہ اپٹن، یہ مہندیاں، یہ بارات، یہ ولیمے. پلیز، ایک ہی گھر میں بھائی بہن کی اکٹھے انہی دنوں کے اندر شادی ہو رہی ہے تو ایک ہفتے کا گیپ بیچ میں دے دیا کہ شوق پورے ہوں. ایسا نہیں ہوتا. ہم سٹینڈرڈ سیٹ کریں ہیں دوسرے لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ بھی اپنے بچوں کی شادیاں اسی سٹینڈرڈ پہ کرو، ورنہ لوگ باتیں کرتے ہیں. میں اکثر ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ شادی کا کھانا جو ہوتا ہے تو اس میں سے میجورٹی لوگ نا اس میں سے حجتیں ہی نکال رہے ہوتے ہیں. تو میں کئی لوگوں سے جب بات ہوتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو اپنی شادی پہ بلائیں، کھانے کے بعد اس کو 5-5 تولے سونا بھی دے دینا، تو لوگوں نے جا کے پھر بھی یہ کہنا ہے کہ وہ جو 5-5 تولے سونا دیا تو کوئی 10-10 دے دیتے، کسی کا کچھ بن نہیں جاتا. فلانی کمپنی کا دے دیا، اس کی جگہ ARY کا دے دیتے تو کچھ بہتر ہی ہو جاتا. لوگوں نے تب بھی باتیں کرنی ہیں. میں آپ کو کس دن وہ ایک اور ایگزامپل بھی دوں گا، آج وہ تھوڑے موقع کی مناسبت سے نہیں ہے.
تو وہ یہ اسی سے ریلیٹڈ ہوگی کہ دنیا کو آپ کبھی خوش نہیں کر سکتے، نہ دنیا کو خوش کرنا ہمارا مقصد ہے. ہمارا مقصد ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا. جتنے لوگ حجت کرتے ہیں کہ جی اسلام میں بڑی وہ ہے کہ جی آپ لوگ زیادہ شادیاں کر لو تو یہ کر لو، اس کے بعد بدتر عورتیں بھی جا کے جنت میں مل جائیں گی. پرانے وقتوں میں جب زیادہ میرجز ہوتی تھی نا، جو زیادہ بیویاں لوگوں نے رکھی ہوتی تھی، وہ رکھی بھی اسی وجہ سے ہوتی تھی کہ اس ٹائم پہ نہ سنیماز تھے، نہ موبائل فون تھے، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ پارکس تھے، اس طرح کی کوئی فیسلٹیز نہیں تھی اس ٹائم پہ. تو انسان کے لیے شادی ہی اس کا، اور اپنی وائف کے پاس جانا اور اپنی وائف کے ساتھ وقت گزارنا، یہی انسان کی وہاں پہ ٹوٹل انٹرٹینمنٹ تھی. آج کل تو موبائل بھی پکڑے ہوئے ہیں، تو پتہ نہیں ہینگنگ آؤٹس بھی ہو رہی ہے، ریسٹورنٹس بھی اتنے زیادہ ہیں. یہ وہ سارے نظام اس ٹائم پہ نہیں تھے، اس لیے بہت زیادہ شادیوں کی اجازت تھی، بٹ وہ برحق تھی. آج کے دور میں بھی دو راستے ہیں. نمبر 1، یا اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے حساب سے شادی کر لو، یا غلط کام کرتے جاؤ. تو ماشاءاللہ دوسرے کام کو تو دبا کے سب لوگوں نے رکھا ہوا ہے، اور وہ جو اللہ کا رائٹ فل کام ہے جس کی اللہ نے اجازت دیا، اس کا ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے. اس کو ہم نے ایک بالکل نو گو ایریا بنایا ہوا ہے. وہ کوئی غریب کر لے تو چھپائی رکھو چھپائی رکھو. بھائی ڈر کس کا ہے بھائی؟ ڈر اللہ کی ذات کا ہونا چاہیے. دیٹ از اٹ. اپنی زندگی میں آج کا ٹاپک چونکہ اس سے ریلیٹڈ تھا تو، اور اس کے بارے میں بڑے کم لوگ بات کرتے ہیں، اور اگر کوئی بات کریں تو بس وہ بڑی تنقید ہوتی ہے. تو زندگی کے ہر شعبے میں کوئی بھی کام کرو، کسی بھی طرح زندگی گزارو، کچھ بھی ہو، ڈر صرف اللہ کی ذات کو ہونا چاہیے. بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم چھپ چھپ کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ چھپے اور سرے عام گناہوں سے پرہیز کرو. ہم لوگ اس ٹائم پہ یہ تو بڑے فخریہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اسی ہم تو چھپ کے کریں، کسی نے دیکھا نہیں. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ کو تو ایک ایک چیز کا پتہ ہے. کچھ بھی ہو جائے، 100 سال زندگی گزار لو، 150 سال زندگی گزار لو، پلٹ کے کدھر جانا ہے؟ پلٹ کے تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے. اس رب سے کیسے چھپائیں گے؟ اس ٹائم پہ تو یہ ہاتھ گواہی دے رہے ہوں گے، آنکھیں گواہی دے رہی ہوں گی. اللہ نے خود فرمایا کہ آپ جو بندہ وہاں پہ انکار کر رہا ہوگا کہ نہیں جی میں نے یہ نہیں کیا، تو اس کے جسمانی اعضاء خود اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. ڈر اس دن کا ہونا چاہیے، ڈر اس اللہ کی ذات کا ہونا چاہیے، تیاری اس اگلے جہان کی کرنی چاہیے. اور آج کے دور کو ہم لوگوں نے بہت مشکل بنایا. یہ شادیاں جس طریقے سے ہو رہی ہیں، مطلب یہ ایک تماشا ہے. شادی کو چھوڑ دیں، کچھ اتفاق ہوتا ہے جاننے کا، یہ دیکھنے کا، یہ 40ویں جمعراتیں بھی جس طریقے سے ہو رہی ہیں نا، وہ بھی اب بوفے کا ٹرینڈ آ گیا وہاں پہ. اور کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ؟ کوئی مر جائے تو وہ بھی مشکل ہے. جمعراتیں کرو، مینیو یہ ہونا چاہیے، 40واں کرو، مینیو یہ ہونا چاہیے. اس کو بلاؤ. مردے کو کیا جا رہے یار؟ اس کی جگہ کوئی ایسے کام کر لو جو اس مردے کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. کسی مسجد میں پنکھے لگوا دو، کسی کی تعلیم کو سپانسر کر دو، کسی کے اچھے کاموں میں وہ پیسہ اٹھا کے ڈال دو. وہ ثواب پہنچے گا، ہمیشہ پہنچتا رہے گا. ایک درخت لگا دو، اس کا بھی ثواب پہنچے گا. یہ بوفے، یہ اس کے بعد میٹھا، یہ 2 طرح کے سیلڈس، ان چیزوں سے کسی مردے کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہونا. تو بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم لوگ صرف باتیں کر رہے ہوتے ہیں اسلام کی حد تک کہ جی اسلام یہ، اسلام وہ. معاشرتی طور پہ دیکھیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک، ہمارا ملازموں کے ساتھ سلوک، ہمارے جس طریقوں سے ہم شادیاں، یہ مہندیاں، یہ انگیجمنٹ سیریمنیز، یہ برتھ ڈیز اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ان چیزوں کا ہم نے مشکل کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ان کو ختم کرنا ہوگا. ختم نہیں کرنا، ایٹ لیسٹ سوچیں ضرور. کوئی بندہ اللہ کا بتایا ہوا کام کر لے گا تو ہم لوگوں نے اس کو غلط کہنا ہے. کوئی کتنا برا انسان ہے، کتنا گھٹیا انسان ہے، کتنا 2 نمبر، اس نے 2 شادیاں کر لی. افیئر چلاتے رہو، 100 150 چلا لو، 50 چلا لو، بندہ ٹھیک ہے. بلکہ مارکیٹ میں نہ بندہ، اس وجہ سے ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ہماری سوسائٹی کہاں جا رہی ہے؟ ہمیں اپنے بچوں کو آج کیا کرنا ہے؟ کیوں اتنی لیٹ شادیاں کرتے ہیں؟ یہ جو اتنی فرسٹریشن ہے، یہ جو اخلاقی طور پہ اتنے تباہ ہو چکے ہیں، ذمہ دار کون ہے اس کا؟ ہم لوگ نہیں ہیں، کوئی اور ہے. سوچیں اس کو. ٹھیک ہے، یہ کویشچن ہے آپ لوگوں کی سوچنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جس نے دوسری یا تیسری شادی کر لی وہ غلط ہے، یا جو غلط کام کرتے ہیں وہ غلط ہے. تھنک اباؤٹ اٹ. انٹل نیکسٹ ٹائم چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. السلام علیکم.